अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदी नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए दुआ इस्तिखारा लाई हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग दुआ इस्तिखारा पढ़ेंगे और याद कर लेंगे ताकि किसी भी वक्त हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस्तिखारा कर सकें। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क आपको अपने साया रहमत में रखे और हर किस्म की बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इन असबाब को आगे शेयर कर रहे हैं और मज़ीद लोगों को इस चैनल से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास पहले के तमाम असबाब भी आ जाएंगे और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। और अगर आप पहले से ही इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें ताकि आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बन सके और आप नेकियों में बराबर के शरीक हो सकें। तो चलें आज हम अपनी दुआ इस्तिखारा जो है उसको पढ़ना और याद करना शुरू करते हैं। इस्तिखारा है और आपके सामने दुआ इस्तिखारा का पेज खुल चुका है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम दुआ इस्तिखारा का मतलब भी मफहूम भी समझेंगे और इस्तिखारा की नमाज का तरीका भी। ठीक है, तो इस्तिखारा असल में क्या है? इस्तिखारा का जो लुग़वी माना है वो ये है कि अपने काम में अल्लाह ताला से खैर तलब करना, खैर मांगना, उसमें बरकत मांगना। ठीक है, जिस काम का हम इरादा करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं ताकि उस काम में अल्लाह ताला खैर पैदा फरमाए, बरकत पैदा फरमाए। ठीक है, ये इस्तिखारा का मतलब यही है कि अल्लाह से खैर बरकत तलब करना। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? तो इसके बारे में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम अहम कामों में इस्तिखारा करने की ऐसे ही तालीम देते जैसे कुरान करीम की किसी सूरत की तालीम देते। आप फरमाते, जब तुम में से एक शख्स कोई काम करना चाहे तो 2 रकत नफल नमाज अदा करे, फिर ये दुआ पढ़े। और इस्तिखारा क्या है कि जहां पर हमने अपने काम का जिक्र करना है, जिस काम में हमने अल्लाह ताला से खैर तलब करनी है, वो आता है अन्ना हाजल अमरा। जब हम इसको पढ़ेंगे वो ये है अन्ना हाजल अमरा। ये आप देख रहे हैं, अन्ना हाजल अमरा जहां पर आएगा तो ये कहते हुए हम उस काम का जिसका हम इरादा करते हैं उसका नाम लेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने इस्तिखारा भी कर लिया, ठीक है, और हमने अपने काम को अल्लाह ताला के हवाले भी कर दिया और उसमें हमने अल्लाह ताला से खैर का सवाल भी कर लिया। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अपने जो आपके सही खैर ख्वाह हैं, सच्चे दोस्त हैं, आप समझते हैं कि इनसे हमें किसी किस्म का ना तो ये जेलस होंगे और ना ही इनको हमारे किसी कामयाब होने पर परेशानी होगी, तो आप ऐसे अपने खैर ख्वाहों से मशवरा भी जरूर करें। जो शख्स अल्लाह ताला से इस्तिखारा करे और मोमिन मखलूक में से किसी से मशवरा करे और फिर साबित कदमी से वो काम सर अंजाम दे तो उसे कभी भी नदामत नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वशाविरहुम फिल अमरी फइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, और उनसे अहम काम में मशवरा करें, यानी अपने मोमिन मुसलमान बहन भाइयों से जो आपके खैर ख्वाह हों उनसे मशवरा करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर तवक्कल करें।
ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے کہ استخارہ کس طرح کرنا ہے. استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. استخارہ کی نیت اب یہ نہیں کہ منہ سے بول کے کہنا ہے کہ میں استخارہ کی نیت سے اللہ کے لیے 2 نفل پڑھ رہی ہوں. اس طرح بس آپ نے نیت ہمیشہ دل کا ارادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دل میں ہی نیت کی استخارہ کی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پڑھنی آپ نے نماز کی طرح ہی ہے. پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد کی صورت پڑھیں. ٹھیک ہے. تو پھر انسان کی زندگی کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں اچھے ہیں یا برے ہیں. وہ اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو پھر بھی متردد متزلزل ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں. مثلا اگر کسی جگہ رشتہ کرنا ہے یا کوئی کاروباری شراکت ہے یا اپنا علیحدہ سے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے یا بہت سی جگہ سے اس کو نوکری کی آفر آ رہی ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پر جو ہے اب وہ اپنی نوکری شروع کر لے. اسی طرح بہت سارے دیگر امور ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے. جب کوئی شخص 2 رکعت استخارہ کے نوافل ادا کر لے تو پھر استخارہ کی دعا پڑھے. ٹھیک ہے. یہ والی دعا افضل تو یہی ہے کہ اسے دعا زبانی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اس دعا کو زبانی یاد کر لیں. لیکن دوسری صورت میں اگر دعا زبانی یاد نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دعا میں ان ھذا الامر کا مفہوم یہ ہے کہ میرا یہ کام جس کے لیے اللہ میں آپ سے استخارہ کر رہی ہوں آپ سے مشورہ کر رہی ہوں یا اللہ، یعنی اس ان ھذا الامر والے لفظ پر اگر آپ عربی میں ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے یعنی جو آپ کا ارادہ ہے تو پھر آپ اپنی زبان میں کہہ دیں. عموماً ہمارے اس معاشرے میں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے استخارہ کرتے ہیں، اس لیے آپ دعا یوں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وتعلم ولا عالم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. ٹھیک ہے. یہاں پہنچ کر یہاں آپ اپنی زبان میں کہہ دیں کہ میں اپنی بچی یا بچے کا رشتہ فلاں جگہ یا کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. میں یہ رشتہ یا شراکت کروں یا نہ کروں یا جو مسئلہ بھی آپ کو درپیش ہے اور جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس مسئلہ کا ذکر کریں. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو پھر انہی عربی الفاظ پر اکتفا کر لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے راز اور دل میں کی ہوئی نیت اور دل کے خیالوں کو وہ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کس بارے میں مشورہ طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کو کون سے کام میں کیا مشورہ چاہیے. پھر کہیں آگے سے خیر لی، جب آپ نے یعنی اگر آپ عربی میں آپ سلام پھیرنے سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ لگاتار اسی طرح پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھی ہے تو پھر آپ اردو میں اپنی زبان میں جو بھی زبان ہے اس میں آپ یہاں پر اپنے کام کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اگر عربی میں ہی آپ سلام پھیرنے سے پہلے ہی کر رہے ہیں تو آپ یہاں تک پہنچے ان ھذا. سلام پھیرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تشہد اور ساری دعا وغیرہ پڑھ لی سلام سے پہلے کی، پھر اس کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا. ٹھیک ہے. تو اور اگر سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ پہنچے ان ھذا الامر، پھر آپ آگے سے شروع کر لیں گے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور عربوں میں بھی ایک محاورہ مشہور تھا کہ ما خاب من استخارا وما ندم من استشارا،
یعنی استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا۔ اس لیے استخارہ ضرور کریں، مگر اپنے احباب سے مشورہ بھی ضرور کریں، خود بھی حالات کو بھی دیکھیں، ہر پہلو سے غور کریں، فوری استخارہ کرنے کے بعد فوری فیصلہ نہ کر لیں، تو کچھ دیر انتظار کریں، حالات کو مد نظر رکھیں، ادھر ادھر سے بھی ساری معلومات کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ادھر استخارہ کیا، ادھر آپ سوئے اور آپ کو خواب آ گیا۔ خواب کی صورت میں اشارات کا ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دلی کیفیت ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل اس کام کے کرنے پر مطمئن ہو جائے اور آپ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے اور توکل علی اللہ کرتے ہوئے کام کو بجا لائیں۔ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کام میں خیر بھی طلب کی ہے، برکت بھی طلب کی ہے، اور اپنے پورا بھروسہ اور توکل ہے، ان سے آپ نے مشورہ بھی کیا ہے کہ وہ آپ کو مشورہ بہت اچھا دیں گے۔ تو اس کے بعد آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام شروع کیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ تلفظ ٹھیک ہو جائے اور ہم پھر اپنے ہر کام میں اس کو پڑھ سکیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ اللہم انی استخیرک۔ اے اللہ میں تجھ سے مشورہ طلب کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتی ہوں، مشورہ طلب کرتی ہوں، خیر مانگتی ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے علم، تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر ان کنتا تو جانتا ہے کہ اگر یہ والا کام جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں بہتر ہے میرے لیے، میرے دین کے حوالے سے، میری روزگار کے حوالے سے، اور اس کا انجام تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اسے میرے لیے آسان کر دے اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ اور تو جانتا ہے أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ اس کام کے بارے میں کہ اگر شر لی یہ برا ہے میرے لیے، یعنی اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، فی دینی میرے دین کے حوالے سے، ومعاشی اور میری معیشت کے حوالے سے، اور انجام کار کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے تو تو اسے مجھ سے دور کر دے
اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے یا اللہ بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر اطمینان کر دے، یا اللہ پھر مجھے اس کی طرف سے اطمینان کر دے، پھر مجھے میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہ رکھنا۔ تو اس طرح سے یہ دعا ہے، اور اس دعا کو آپ کوشش کریں کہ آپ یاد کر لیں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے باقی بھی دعائیں میں نے ایک ایک جملہ کر کے آپ کو یاد کروائی ہیں، اسی طرح بھی آپ کو بتا دوں گی ترجمے کے لحاظ سے کہ کہاں کہاں آپ رک جائیں، اور ایک ایک جملے کو اگر آپ 10 تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہم انی استخیرک، یہاں آپ رک لیں، بعلمک و استقدرک، ٹھیک ہے، اتنا پہلے یاد کر لیں، بقدرتک، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ بھی یاد کر سکتے ہیں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، ٹھیک ہے، یہاں پر وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، ٹھیک ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی، ٹھیک ہے، ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، ٹھیک ہے، فی پہ رکے، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي، یہاں پر وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، یہاں پر وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کام کروائے جس میں بہتری ہو، جس کا انجام بھی اچھا ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے۔ تو یہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے جب ہم مشورہ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں ناکامی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا میں نے بہت ضروری سمجھا تاکہ کہ اس دعا کو ہم جو ہے اس کا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور اس کو آپ کو یاد بھی کروا دوں۔ تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے، تاکہ پھر جب دل چاہا بس آپ نے جانماز بچھایا اور آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ استخارہ کی دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ جی الحمدللہ ہم نے دعا استخارہ یاد کر لی ہے اور پڑھ لی ہے اچھے طریقے سے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔